हेलो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मॉरल फिलॉसफी के अंदर यूटिलिटेरियनिज्म एक ऐसा नुक्ता नज़र है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी को कॉन्सिक्वेंसेस के रेफरेंस से इवेल्युएट करता है। यानी अगर हमने ये देखना है कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो मॉरली गुड है और कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो मॉरली बैड है, तो हम उस एक्टिविटी के, उस ह्यूमन एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको देखेंगे। अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये हैप्पीनेस का बायस बनते हैं, ये प्लेयर का बायस बनते हैं, तो हम उस ह्यूमन एक्टिविटी को कहते हैं कि ये ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो मॉरली राइट है, मॉरली गुड है। अगर उस एक्टिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अनहैप्पीनेस है या वो सफरिंग है या फिर वो एक मिजरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आ जाते हैं या कोई पेनफुल सिचुएशन पैदा कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटेरियन अप्रोच इस किस्म की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं या ह्यूमन एक्शंस या ह्यूमन कॉन्डक्ट जो हैं उनको मॉरली रॉन्ग कहा जाता है, उनको मॉरली बैड तस्वुर किया जाता है। अब यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो ना सिर्फ ये कि एक मॉरल फिलॉसफी के लिए एक नुक्ता नज़र प्रोवाइड करती है, बल्कि यूटिलिटेरियनिस्ट जिसमें हमने दो नामों का जिक्र किया था, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, वो कहते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म एक फिलॉसफी तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक सोसाइटी के लिए एक सोशल रिफॉर्म्स का काम भी यूटिलिटेरियंस करते हैं। यानी ये एक ऐसा नुक्ता नज़र है कि जो सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ जो हैं उनके अंदर रिफॉर्म चाहता है। यानी सोसाइटी को सोशली रिफॉर्म करना ये भी यूटिलिटेरियंस की ड्यूटी है और उनकी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में बेंथम का अपना एक बिल्कुल वाज़े कैरेक्टर है कि वो उसने बहुत सारी जो अपनी स्टेट के लिए लेजिस्लेशन की। अब जब हम सोसाइटी की रिफॉर्म की बात करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो हमारी जो अप्रोच है वो दो तरह से हो सकती है इन रिफॉर्म्स के अंदर। यानी एक तो ये है कि हम सोसाइटी को परसुएट कर सकते हैं। सोसाइटी को परसुएट करने से मुराद ये है कि हम लोगों को कायल कर सकते हैं कि उनकी जो एग्जिस्टिंग मॉरल वैल्यूज़ है वहाँ पे एक चेंज की ज़रूरत है, एक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ताकि उनकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो पहले से बेहतर हो जाएं और कुछ ऐसे पुराने नज़रियात, पुरानी आइडियालॉजी जो कि अब ऑब्सलीट हो चुकी है, उसमें एक रिफॉर्म आ जाए और कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाएं कि जो उस दौर के अंदर ज़्यादा एक्सेप्टेबल हों। सो एक तरफ तो सोसाइटी को परसुएट करना होता है कि वो अपनी वैल्यूज़ जो हैं उसको मॉडिफाई करें और नए तरीके से एक नई रोशनी के साथ जो है वो चीज़ों को एनालाइज करें और एक नए नुक्ता नज़र से जो सोशल मामलात हैं उनको एवेल्युएट करें, उनका तज्ज़िया करें। और दूसरा जो रिफॉर्म का पहलू है वो स्टेट के साथ रिलेटेड होता है, क्योंकि स्टेट का काम जो है वो एक तरह से लेजिस्लेशन बनाना भी होता है। तो यूटिलिटेरियंस जो हैं वो रिफॉर्म्स के अंदर कोई लेजिस्लेशन की बात भी करते हैं। वो लेजिस्लेटर्स को कहते हैं कि वो अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं जो सोसाइटी के अंदर एज ए लीगल प्रैक्टिसेस जो हैं या जो लॉ हैं उनके अंदर एक रिफॉर्म आ जाए। यानी हम अगर यूटिलिटेरियनिज्म को ये समझें कि वो सिर्फ फिक्री तौर पर एक तब्दीली नहीं चाहते हैं जो कि लोगों की सतह के ऊपर होगी, जो सोसाइटी की सतह के ऊपर होगी, बल्कि वो एक प्रैक्टिकल चेंज भी चाहते हैं। और चूंकि यूटिलिटेरियंस का नुक्ता नज़र यही था कि फ़िलॉसफ़ी के ज़रिए से हमने सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर एक तब्दीली लेके आनी है, एक पॉजिटिव चेंज लेके आना है।
تو لہٰذا اسی بنا پہ ان کی انٹینشن میں یہ بات شامل ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو ریفارمز بھی کرنا ہے، ہم نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو فکری طور پہ تبدیل کرنا ہے، بلکہ یہ تبدیلی کا عمل جو ہے وہ ایک پریکٹیکل فارم کے اندر بھی آئے گا۔ آج ہم یوٹیلیٹیرینزم کی جو اپلیکیشن ہے اس کی دو ایگزامپلس دیکھیں گے سوسائٹی کے اندر۔ دو ایسے ایشو ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ جن کے بارے میں یوٹیلیٹیرینز کا یہ خیال تھا کہ جو ٹریڈیشنل تھنکنگ ہے اس کو ماڈیفائی کر کے ہم نے ایک نئے انداز سے ان جو ایشوز ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ ان میں سے پہلا ایشوز جو ہے اس کو کہتے ہیں یوتھنیزیا، اور دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو نان ہیومن اینیملس جو ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، ان کی ہمارے نزدیک کوئی مورل سٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے، ایز اے ہیومن بینگ ہماری کوئی مورل رسپانسبلٹی ان اینیملس کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ تو آج ہم ان دونوں ایشوز کو یوٹیلیٹیرین اپروچ جو ہے اس کے تحت ہم دیکھیں گے کہ کیا ان کی رائے کیا ہے، ان کی اوپینین کیا ہے، اور وہ پرنسپل آف یوٹیلیٹی کو جو کہ کرکس ہے یوٹیلیٹیرینزم فلسفی کا، وہ اس پرنسپل کو ان دو ایشوز میں کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں، اور پھر اس پرنسپل کی امپلیکیشن ہمارے سامنے کیا آتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یوتھنیزیا کو دیکھتے ہیں کہ یہ یوتھنیزیا جو ہے یہ کیا ہے۔ یوتھنیزیا کو ڈیفائن کیا جاتا ہے دی پین لیس کلنگ آف اے پیشنٹ سفرنگ فرام انکیوریبل ڈیزیز اور این irreversible کوما، یعنی ایک ایسا پیشنٹ جس کی ریکوری کے کوئی چانسز نہیں ہیں، یا وہ فزیکلی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ قائم رہ سکے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک irreversible کوما کی صورت میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسے پیشنٹ کے لیے یہ سجسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک پین لیس کلنگ ہو جائے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں مرسی کلنگ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو یوتھنیزیا کا ایک ایشو ہے، اس کے بارے میں یوٹیلیٹیرینز کا کیا نقطہ نظر ہے، یا عام طور پہ جو سوسائٹی کے اندر جو پریویلنگ ویلیوز جو ہیں، وہ جو ٹیبوز یا نارمز ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور یوٹیلیٹیرینز کا ان ویلیوز کے بارے میں، ان اقدار کے بارے میں جو اس پروسیس کو، مرسی کلنگ کے پروسیس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں یوٹیلیٹیرین کا نقطہ نظر کیا ہے۔ کیا وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، کیا وہ اس کے اندر کوئی ماڈیفیکیشن چاہتے ہیں؟ یہ وہ پہلا ایشو ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یوتھنیزیا کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو مورلی اس پروسیس کو، اس فینامنا کو ایویلویٹ کرنے کے لیے میڈیکل ہسٹری میں ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، اور یہ ایگزامپل جو ہے یہ میتھیو ڈانلے کی ہے۔ میتھیو ڈانلے جو ہے یہ ایک فزسٹ تھا، اور اس نے تقریباً 30 سال تک ایک ایکس رے لیبارٹری کے اندر کام کیا۔ ہوا یہ کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کو کینسر ہو گیا، اور اس کی بڑی میزریبل کیفیت ہو گئی، یعنی اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ پراپرلی کام نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ اس قسم کی جو میزریبل زندگی تھی، یہ جو پینفل اس کی جو سفرنگ تھی، وہ اس سے نجات چاہتا تھا، اور اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے مطلب مرسی کلنگ کے لیے انہیں کہا، اس نے کہا کہ آئی ایم ریڈی فار یوتھنیزا، آپ میری زندگی ختم کر دیں، کیونکہ میں جس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں اس میں ٹوٹل سفرنگ ہے، ٹوٹل ان ہیپینس ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں، آپ میری مدد کریں۔ اب اس کے ایک بھائی نے جس کا نام ہیرلڈ ڈنلے ہے، اس نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا، یعنی مرسی کلنگ میں یا یوتھنیزیا کے اندر اس نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا، اور یوں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ڈنلے کا
یعنی میتھیو ڈنلے کا اپنے بھائی سے یہ کہنا کہ وہ اس کی جان لے لے، اور پھر ہیرلڈ کا اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو ہم مورلی کس طرح سے دیکھیں گے؟ کیا مورل فلسفی، کیا ایتھیکل ویلیوز جو ہیں وہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں؟ دیکھیں، ایک طرف جب ہم میتھیو کی خواہش کو دیکھتے ہیں اور اس کی خواہش کا احترام اس کا بھائی جب کرتا ہے، اس کی زندگی ختم کرتا ہے، ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ہیرلڈ نے جو کچھ کیا تھا وہ ایک نوبل کاز کے لیے کیا تھا، اور وہ نوبل کاز یہ تھی کہ اس کا بھائی چاہتا تھا کہ وہ جس میزریبل کنڈیشن کے اندر ہے، وہ جس انہیپینس میں سے، یا وہ جس تکلیف میں سے گزر رہا ہے، وہ جس پین میں سے گزر رہا ہے، اس کو اس مزری سے، اس سفرنگ سے نجات دلائی جائے۔ سو اس نے اپنے بھائی کو ایک سفرنگ سے، ایک مزری سے نجات دلائی۔ کسی کو سفرنگ سے یا مزری سے نجات دلانا جو ہے یہ ایک نوبل کاز ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اسی فینامنا کو، یعنی اس کے بھائی کا، جو ہیرلڈ کا جو ایک ایکشن ہے مرسی کلنگ کا، اگر ہم اس کو ایک دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹریڈیشنز جو ہیں، جو نارملی ڈومینیٹڈ ہیں بائی دی ریلیجیس ٹیچنگ، بائی دا ریلیجیس ٹریڈیشن، اس کے مطابق اگر اس ایکشن کو دیکھا جاتا ہے تو اس ایکشن کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اور ریلیجن جو ہے اس کو مورلی رانگ قرار دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ جو دو ڈفرینٹ اوپینین ہیں، ایک اوپینین یہ کہ اگر آپ کسی شخص کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اس کی سفرنگ میں سے نکالتے ہیں، اس کی مزریز جو ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، تو ایک نوبل کاز ہوتی ہے جو کہ ہیرلڈ نے کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اسی ایکشن کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، یا پھر جو ڈومینیٹڈ مورل ویلیوز جو ہیں ان کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایکشن تھا، یہ ہیرلڈ کا یہ ایکشن جو ہے، اس کو کسی طرح بھی ہم ایک مورل ایکشن جو ہے وہ قرار نہیں دے سکتے۔ ہم اسی سوال کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو کنڈیم کر رہے ہیں، جو لوگ ہیرلڈ کے اس ایکشن کو کنڈم کر رہے ہیں، وہ کنڈم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وہ ڈومیننٹ ریلیجیس ٹریڈیشن ہے جو اس کو کنڈیم کر رہی ہے، کیونکہ ریلیجیس ٹریڈیشن کے اندر ایک بالکل کلیئر کانسیپٹ ہے کہ یہ جو زندگی ہے انسان کے پاس، یہ خدا کی امانت ہے۔ خدا نے انسان کو ایک تحفہ کے طور پہ یہ زندگی دی ہے، اور صرف یہ خدا کے پاس اس چیز کا حق ہے کہ وہ زندگی لے سکتا ہے، یہ حق کسی انسان کو نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی مذہب جو ہے وہ ہمیں تمام طرح کی جو کلنگ ہے اس سے پروہیبٹ کرتا ہے، وہ ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم نے دیر از اے پروہیبیشن ان ریلیجن ریگارڈنگ آل ٹائپ آف کلنگ۔ اب صرف وہ کلنگ کی اجازت ہے ریلیجن کے اندر جو کہ کسی وار کے اندر ہو سکتی ہے، جب آپ اپنے دشمن سے لڑتے ہیں تو وہاں کلنگ ہوتی ہے، وہ پرمیزیبل ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ کی جو صورت بن جاتی ہے کلنگ کی، آپ کسی کو سزائے موت دیتے ہیں کسی جرم کی وجہ سے، تو صرف دو صورتیں ایسی ہیں جس میں ریلیجن نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی انسان کی جان لے سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ جنگ کی صورت میں، اور دوسرا جو ہے کسی مجرم کو اگر سزائے موت دی جاتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ دی جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ اس کی زندگی لے سکتے ہیں۔ باقی زندگی لینے کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں یوتھینیزیا بھی آ جاتا ہے، اس میں مرسی کلنگ، یہ یوتھینیزیا کے علاوہ سوسائڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ریلیجن جو ہے ادر دین دیز ٹو ٹائپ آف کلنگ، دا کلنگ ان وار اور
killing in case of capital punishment. ریلیجن کسی اور قسم کی کلنگ کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ریلیجن کا بڑا ایک کلیئر کانسیپٹ ہے کہ یہ زندگی انسان کو خدا کی طرف سے عطیہ ہے، اور یہ جو گفٹ آف گاڈ جو ہے یہ انسان کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں، زندگی کے اوپر اختیار جو ہے وہ گاڈ کا ہے، اور گاڈ ہی زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بالکل کلیئر ویو آ جاتا ہے جو تھیالوجینس نے ہمیں دیا ہے زندگی کے بارے میں، ایک پرنسپل دے دیا ہے، اور وہ پرنسپل کیا ہے؟ دیکھیے، دی انٹینشنل کلنگ آف انوسینٹ پیپل از آلویز رانگ۔ اب اگر ہم تھیالوجینس کے اس پرنسپل کو کہ انوسینٹ پیپل کی جو انٹینشنل کلنگ جو ہے وہ مورلی رانگ ہے، اگر ہم اس پرنسپل کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی پرسپیکٹو میں اگر ہم ہیرلڈ کی ایکٹیویٹی کو ایویلویٹ کریں، تو ہم ہیرلڈ کی ایکٹیویٹی کو ایک مورل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے میں ریلکٹنٹ ہو سکتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہیرلڈ نے جو کچھ کیا ہے، چونکہ انٹینشنل کلنگ آف انوسینٹ پیپل جو ہے وہ رانگ ہے، تو اس نے انٹینشنل کلنگ کی ہے، اس وجہ سے ہیرلڈ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اور انٹرسٹنگلی یہ میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جب ہیرلڈ نے اپنے بھائی میتھیو کو اسسٹ کیا تھا مرسی کلنگ کے اندر، تو پھر اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، یعنی اس کی گرفتاری عمل میں آئی تھی کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب یہ جو ہم نقطہ نظر اختیار کر رہے ہیں کہ دیر از نو ایکسکیوز فار ہیرلڈ، یعنی وی آر ریلکٹنگ ٹو گیو اینی ایکسکیوز ٹو ہیرلڈس ایکٹیویٹی ٹو اسسٹ ہز برادر ان مرسی کلنگ، تو اس کے پیچھے وہ سوچ ہے، وہ ٹریڈیشنل ریلیجس تھنکنگ ہے جو انٹینشنل کلنگ کو یا کسی کی جان لینے کا جو اختیار ہے وہ انسان کو دینا نہیں چاہتی، وہ صرف خدا کے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ زندگی اسی کی ہے، زندگی اسی کی عطا ہے، تو یہ پھر اسی کے لیے ہے، یہ نقطہ نظر جو اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن پرٹیکولرلی اس کیس کے اندر جو یوٹیلیٹیرین کا نقطہ نظر ہے، جو یوٹیلیٹیرینز کی اپروچ ہے، وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ یوٹیلیٹیرینز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہیرلڈ کے پاس کیا چوائسز تھے، یعنی ہیرلڈ کو جب یہ کہا گیا، اس کے بھائی نے یہ کہا کہ تم میری زندگی ختم کر دو، تو اس کے پاس دو چوائس تھے، ایک چوائس تو یہ کہ وہ اس کی زندگی ختم کر دے، اور دوسرا چوائس یہ کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اب ان دونوں چوائسز کے اندر جو آلٹرنیٹیو چوائسز ہیں، ان دونوں کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، یہ وہ اہم پوائنٹ ہے، یہ وہ اہم صورتحال یا ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور یوٹیلیٹیرینس نے یہ کہا ہے کہ فیصلے کے اندر ہمارے دو گائیڈ ہوتے ہیں، ایک کو ہم پلائر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم پین کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو کون سا آلٹرنیٹیو ایسا آلٹرنیٹ ہے کہ جس میں آپ کو میکسیمم پلائر ملے گا اور وہ پلائر سب کے لیے ہوگا، اور کون سا ایسا آلٹرنیٹ ہے جو آپ کو کم پلائر دیتا ہے یا سفرنگ دیتا ہے۔ تو ہیرلڈ کا یہ خیال تھا کہ اس سچویشن کے اندر یوتھنیزیا کا جو آپشن ہے، مرسی کلنگ کا جو آپشن ہے، وہ ایک ایسا آپشن یا آلٹرنیٹ ہے جو اس پوری صورتحال میں جس کے نتائج، جس کے کانسیکوینسز جو ہیں، وہ ایک سفرنگ سے نجات ہے، وہ ایک مزری سے نجات ہے، وہ ہیپینس ہے، وہ پلائر ہے، کیونکہ اس میں میتھیو جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے کہ جس کو ایک انتہائی میزریبل کنڈیشن کے اندر ہے، وہ بہت سفرنگ کے اندر ہے۔ تو جب آپ کسی کو سفرنگ سے نجات دلاتے ہیں، یعنی سفرنگ جو ہے اس کو کم کرنا یا ایلیمینیٹ کرنا جو ہے، وہ اصل میں ایک پلائر یا ہیپینس کو کریٹ کرنا ہوتا ہے۔
ہیرلڈ کے اسی جو ایکشن ہے جو اس نے اسسٹ کیا ہے اس کو ہم ایک سوال کی صورت میں یہاں پہ پٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیے, what course of conduct would have best overall consequences? What action would produce the greatest balance of happiness over unhappiness for all concerned? یہ وہ سوال ہیں کہ اگر ہم صحیح طور پر ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے, اگر ہم یوٹیلیٹیرین اپروچ سے ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے, تو پھر ہم میتھیو کا جو مرڈر ہے ان دا فارم آف مرسی کلنگ, جو اس کو قتل کیا گیا ہے, اس کو صحیح معنوں میں ہم یوٹیلیٹیرین اسپیکٹ میں سمجھ پائیں گے. یعنی اس میں دو چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس مزری کو پرولونگ کیا جائے, اس کو قائم رکھا جائے, یا پھر دوسرا یہ ہے کہ اس مزری کو ختم کر دیا جائے. اگر ہم اس مزری کو ختم کرتے ہیں, میتھیو کو ایک طرح سے ایک پیس پرووائڈ کرتے ہیں, اس کو اس مزری سے اسکیپ کرنے میں اس کو اگر مدد دیتے ہیں, تو یوٹیلیٹیرین اپروچ کے مطابق یہ ہمارا ایکشن جو ہے یہ مورلی رائٹ سمجھا جائے گا. تو یوٹیلیٹیرینس کا یہ خیال ہے کہ جب آپ کسی شخص کو اس کی سفرنگ سے اسکیپ کرنے میں, اس کی مزری جو ہے اس کو کم کرنے میں, یا انہیپینس جو ہے اس کو کم کرنے میں اسسٹ کرتے ہیں, تو آپ کی ایکٹیویٹی کو مورلی جو ہے وہ رائٹ ایکٹیویٹی قرار دیا جائے گا. اور اس کیس کے اندر جو ہیرلڈ کا ایکشن جو ہے یوٹیلیٹیرینس اپروچ کے تحت وہ کوئی مورلی رانگ ایکشن نہیں ہے, بلکہ وہ مورلی رائٹ ایکشن ہے, کیونکہ پرنسپل آف یوٹیلیٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اگر اس کا تجزیہ کریں تو چونکہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کانسیکوینشلسٹ پوائنٹ آف ویو ہے, یعنی ہم نے کسی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے ود ریفرنس ٹو اٹس کانسیکوینس. اب یہ ایک پرٹیکولر سچویشن ہے کہ جہاں پہ ہمیں یوتھنیزیا ایز این ایکٹیویٹی, اس کے جو کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہمیں ہیپینس کی صورت میں نظر آ رہے ہیں, وہ ہمیں سفرنگ کو ایلیمینیٹ کرنے کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. لہٰذا اس پرٹیکولر کیس کے اندر, اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر جو مرسی کلنگ ہے اس کو مورلی رائٹ سمجھا جائے گا. اب اسی ڈسکشن کو اگر ہم ایک آرگومنٹ کی صورت میں دیکھیں تو یہ آرگومنٹ ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گا. دی morally right thing to do on any occasion is whatever would bring about the greatest balance of happiness over unhappiness. On at least some occasions, the greatest balance of happiness over unhappiness may be brought about by mercy killing. Therefore, on at least some occasions, mercy killing may be morally right. اب یوٹیلیٹیرینس کا جو آرگومنٹ ہے, یوٹیلیٹیرینس کے اپنے پرسپیکٹو میں جو مرسی کلنگ ہے وہ انہوں نے اس کو مرسی کلنگ کو انہوں نے مورلی رائٹ قرار دیا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس قسم کا جو آرگومنٹ ہے اس کی کوئی ریلیجس فاؤنڈیشن بھی ہو, یا ریلیجن کو ماننے والے اس کو ایز این آرگومنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں. یہاں پہ جو کلاسیکل یوٹیلیٹیرینزم ہے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جب مرسی کلنگ کی بات کرتے ہیں, جب یوتھنیزیا کی بات کرتے ہیں, تو وہ ہرگز کسی اینٹی ریلیجس فلسفی کو یا ایتھیسٹک فلسفی جو ہے وہ اس کو پروپوگیٹ نہیں کر رہے, وہ اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مرسی کلنگ کا جو فینامنا ہے یا جو یوتھنیزیا کا فینامنا ہے, اس کو ہم اگر
ریلیجس پرسپیکٹو کے اندر دیکھیں، اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہم نے ہمارے ہاں جو خدا کا کانسیپٹ ہے، ہم کہتے ہیں کہ گاڈ از اے بینیولنٹ کریٹر، یعنی خدا کی جو حیثیت بن جاتی ہے وہ ایک بینیولنٹ کی بن جاتی ہے، وہ مرسیفل ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اس تصور کو سمجھتے ہیں کہ خدا بینیولنٹ ہے، تو خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان کی جو مشکلات ہیں، جو اس کی سفرنگ ہے، جو اس کی مزری ہے، اس کے اندر کمی واقع ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم خدا کے اس تصور کے تحت کہ خدا جو ہے وہ بینیولنٹ ہے، اگر ہم اس تصور کے تحت مرسی کلنگ کے پروسیس کو دیکھیں، تو پھر یوٹیلیٹیرینز یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن پہ بلیو رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یوتھنیزیا کو کنڈیم نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس تصور کو انڈورس کریں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہاں ریلیجن کے اندر کچھ ایسی جو ایویڈنسز ہیں جو اس یوتھنیزیا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ ایویڈنس یہی ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں خدا کا وہ تصور سمجھیں، اس کے حقیقی معنی سے آشنا ہوں کہ جس میں ہم خدا کو ایک بینیولنٹ کریٹر سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہی بینتھم کا ایک نقطہ نظر تھا کہ اگر ہوتا یہ ہے لوگوں کے نزدیک خدا بینیولنٹ تو ہے، لیکن بینتھم کہتا ہے کہ وہ صرف لفظی طور پر اس کو بینیولنٹ سمجھتے ہیں۔ اگر وہ بینیولنٹ کے حقیقی معنی کا جو تصور ہے اگر ان کی سمجھ کے اندر آ جائے، تو اس صورت میں جو میتھیو ریکویسٹ کر رہا ہے، جو اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے، یہ جو میری ایک سفرنگ کی زندگی ہے، جو میری ایک میزریبل زندگی ہے، مجھ سے اس سے نجات دلاؤ، تو وہ ہیرلڈ کا اس کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ ہیرلڈ صحیح معنوں میں جو بینیولنٹ کا کانسیپٹ ہے، گاڈ سے ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے، وہ صرف اس کو لفظی طور پر نہیں، بلکہ وہ اس کو اس کے میننگ کو سمجھتا ہے، وہ اس کے جو میننگ کی ریالٹی ہے وہ سمجھتا ہے۔ کیونکہ خدا کائنڈ ہے، وہ بینیولنٹ ہے، تو وہ بھی انسانوں کی جو سفرنگ ہے اس کو مینیمائز کرنا چاہتا ہے، اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم بینتھم کی اس اپروچ کو کہ خدا کا جو صحیح تصور اگر سمجھ آ جائے، جو اس کی بینیولنٹ کا درست تصور ہمیں سمجھ آ جائے، تو پھر ہم ایک طرح سے گراؤنڈ فراہم کر سکتے ہیں یوتھنیزیا کے لیے یا مرسی کلنگ کے لیے۔ چلیں اس کو اگر ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کوئی اس کے لیے ہم نے ایک سیف پیسج جو ہے وہ فراہم کر دیا ہے، لیکن سوال پھر یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی لیگل گراؤنڈنگ نہیں ہے، کوئی لیگل بیس نہیں ہے، اگرچہ سم ہاؤ ریلیجن جو ہے اس کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن کیا اس کی کوئی لیگل گراؤنڈنگ ہے؟ یعنی لیگلی ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، یوتھنیزیا از اللیگل۔ اب یہاں پہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جب ریفارمز کی بات کی جاتی ہے، ریفارمز میں ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی کو پرسویٹ کرتے ہیں۔ چلیں اگر ہم نے سوسائٹی کو پرسویٹ کر لیا ہے، لوگوں کو اس بات پہ قائل کر لیا ہے کہ دیکھیں خدا کا جو بینیولنٹ کا تصور ہے اس کے حقیقی معنی کو سمجھیں، اگر آپ کو وہ حقیقی معنی سمجھ آ گئے ہیں تو پھر آپ یوتھنیزیا کو مورلی رانگ نہیں کریں گے، کو ہم سوسائٹی کو پرسویٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ریفارم کا پروسیس جو ہے یہ ایک پہلو ہے جس کو ہم نے پرفارم کیا ہے، دوسرا پہلو جو ہے وہ اسٹیٹ کا پہلو ہے جس کے اندر ہمیں لیجسلیشن کی ضرورت پڑے گی۔
اگر ہم نے معاشرے کو قائل کر لیا، لوگوں نے مان لیا، لیکن دوسرا ایشو یہاں پر یہ آ جائے گا کہ کچھ لوگ اس وجہ سے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں یوتھنیزیا سے، کہ یوتھنیزیا جو ہے اس کے لیے کوئی لیگل گراؤنڈنگ نہیں ہے اور یہ ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے. تو ہم کس طرح سے ایک انلیگل ایکٹیویٹی کو ایک مورل ایکٹیویٹی قرار دے سکتے ہیں؟ تو اب ایسی صورتحال کے اندر کہ اگر کچھ لوگ یوتھنیزیا کو مورلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ جو ڈومیننٹ لیجسلیشن ہے وہ ظاہر ہے کہ انڈر دی انفلوئنس آف ریلیجن ہے کسی اسٹیٹ کے اندر، تو وہاں پہ لوگوں کے لیے اس کو اللیگل سمجھنا اور پھر ایک اللیگل چیز سمجھتے ہوئے اس کو مورلی ایکسیپٹ کرنا، یہ ان کے لیے ایک ڈائلاما کریٹ کر دے گا. وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس طرح سے ایک اللیگل ایکٹیویٹی کو مورلی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے یہاں پہ کہ اس صورتحال میں یوٹیلیٹیرینز جو ہیں وہ ان کا نقطہ نظر کیا ہوگا. اب یہ سوال جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک اور سوال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ واٹ از دا پرپز آف دا لا؟ قانون کا کیا مقصد ہے یا کیا اس کا مقصد ہونا چاہیے؟ جب ہم قانون کی مقصدیت کا تعین کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یوٹیلیٹیرینز کا جو پرنسپل آف یوٹیلیٹی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی پرنسپل آف یوٹیلیٹی کے تحت قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون معاشرے کے اندر لوگوں کو ایک طرح سے ان کی ویلفیئر کی بات کرے، لوگوں کی جو ہیپینس جو ہے اس کو انکریز کرے. یعنی قانون کا بنیادی پرپس یا اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا قانون کہ جو لوگوں کی ویلفیئر کی بات نہ کرے، جس میں لوگوں کی سفرنگ کے اندر اضافہ ہو، جس میں لوگوں کی مزریز کے اندر اضافہ ہو، تو یوٹیلیٹیرینز جو ہیں وہ اسے جینون لا، وہ اسے صحیح قانون جو ہے وہ نہیں سمجھتے. تو یہاں پہ ایک بینتھم نے ہمیں ایک گائیڈ فرام کیا ہے جس کو ہم پرنسپل آف یوٹیلیٹی کہتے ہیں، اور پرنسپل آف یوٹیلیٹی جو ہے وہ یہ سجسٹ کرتا ہے کہ لا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جو پروموٹ کرے جنرل ویلفیئر کو پروموٹ کرے، اینڈ دیٹ جنرل ویلفیئر از مینٹ فار آل سٹیزن. اب بینتھم کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی قانون اس پرپس کو سرو کرتا ہے تو پھر قانون جو ہے وہ کسی شخص کے اوپر جو ریسٹرکشنز نہیں لگائے گا، وہ اس کی جو آزادی ہے اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرے گا. یعنی یہاں پہ آزادی ریسٹرکٹ کرنے سے مراد یہ ہے کیونکہ میتھیو نے اپنی آزادی سے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی بات کی تھی، تو میتھیو کے پاس اس چیز کی آزادی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر سکتا ہے. اچھا، اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ بینتھم کے بعد جان سٹوارٹ مل جو ہے اس کا ایک بڑا ہونہار اسٹوڈنٹ جس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس نے اپنے استاد کی جو فکر ہے اس کو بڑے ایلوکوینٹ انداز کے اندر جو ہے وہ پیش کیا ہے. اب وہ اس کے اوپر اسی نقطہ نظر کے اوپر یا اسی کیس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو مل اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مل نے ایک جو ہیومن فریڈم ہے، یعنی ہماری آزادی کے اوپر، ہمیں اپنی زندگی کے اوپر، ہمیں اپنے مال کے اوپر پورا اختیار ہے، اس چیز کو اس نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے سادہ انداز کے اندر اس نے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے. اور مل کہتا ہے اوور ہمسیلف، اوور ہز اون باڈی اینڈ مائنڈ دا انڈیویجول از ساورن. یعنی
ایک فرد جو ہے اس کو اپنے مائنڈ پہ، اس کو اپنی باڈی پہ، اب آپ دیکھیں نا، جب ہم مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پوری ہیومن تھاٹ آ جاتی ہے، اس کی سوچ آ جاتی ہے، اور جب ہم باڈی کی بات کرتے ہیں تو اس کی تمام جو اس کا فزیکل چیزوں سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں. یعنی اس کو اپنے ذہن پہ، اپنی سوچ، ذہن سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو اپنی سوچ پہ مکمل اختیار ہے. وہ ٹوٹل ساورینٹی جو ہے اس کو اپنی باڈی پہ بھی ہے اور اس کو اپنے مائنڈ پہ یعنی اس کے سوچ پہ بھی ہے. آپ کسی انڈیویجول سے اس کی یہ آزادی، یہ ساورینٹی جو ہے وہ چھین نہیں سکتے. اس کی اس ساورینٹی کو آپ ڈکریز نہیں کر سکتے، آپ اس کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے ایک انڈیویجول کو. تو اب یہ جو کلاسیکل یوٹیلیٹیرینزم کے اندر یہ ایک نقطہ نظر یہاں پہ اگر ہم مل کے اس انڈیویجول ساورینٹی یا انڈیویجول فریڈم کے نقطہ نظر کو صحیح طور پہ سمجھیں تو یہ لوگوں کے اوپر اس چیز کی ریسٹرکشن لگانا کہ دے ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو کنٹرول دیئر اون لائفز، اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اب ہیرلڈ نے اگر اپنے بھائی کو اسسٹ کیا ہے کلنگ کے اندر تو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ میتھیو کا اپنا ایک چوائس تھا. اس نے یہ اپنی آزادی جو ہے اس کو انجوائے کیا ہے، اس نے اپنی جو فریڈم جو ہے اس کو انجوائے کیا ہے، اور اپنی چوائس، اپنی آزادی، اپنی فریڈم کے تحت اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا یوتھنیزیا کے لیے، بلکہ اس کی اپنی ایک خواہش تھی کہ وہ ایسی میزریبل زندگی سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہیپینس یا پلیئر کی بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام کرو کہ جس میں جتنے بھی لوگوں کا کنسرن ہے وہ سب کے لیے ہو. اگر میتھیو اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے تو اس سے کسی دوسرے ممبر آف دا سوسائٹی جو ہے اس کے لیے کوئی ہارم نہیں ہوتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور اس وجہ سے یہ مل کے الفاظ میں اٹ از نن آف دیئر بزنس، اگر وہ اپنی زندگی کو اپنی خواہش کے مطابق ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر مل یہ کہتا ہے کہ اس کو اس چیز کی آزادی ہے، کیونکہ وہ اپنے مائنڈ کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر اس کی ساورینٹی ہے. دوسرا جو ایشو ہے یا دوسری ایگزامپل جو ہے جس کو ہم نے نان ہیومن اینیملس کے ساتھ جو انسان کی ٹریٹمنٹ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں وہ اس ہیومن ایکٹیویٹی کو کہ انسان کا جو نان ہیومن اینیملس کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنتا ہے وہ کس نوعیت کا ہے. یعنی ہم نے بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوق ہے جس میں پرٹیکولرلی اینیملز شامل ہوتے ہیں، کیا ہمارا کوئی مورل کنسرن ان نان ہیومن اینیملز کے لیے ہے یا نہیں ہے. یہ وہ دوسرا ایشو ہے جس کو ہم یوٹیلیٹیرینزم فلسفی کے پرسپیکٹو میں ہم اس کو دیکھیں گے. اب جو ایک ٹریڈیشنل ویو ہے اور یہ ٹریڈیشنل ویو ہمیں ریلیجنس نے بھی دیا ہے، اور یہ ٹریڈیشنل ویو جو ہے وہ ہمیں ویسٹرن فلسفی کے اندر بھی نظر آتا ہے. یہاں پہ میں ریلیجن میں پرٹیکولرلی کرسچینٹی کی بات کروں گا، کیونکہ کرسچینٹی میں جو انسان کے بارے میں ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو گاڈ کے امیج میں پیدا کیا گیا ہے. اب جب انسان گاڈ کے امیج میں ہے تو ادر دین ہیومن بینگ جتنی بھی مخلوق ہے
وہ ایک نیچرل آرڈر کے تحت انسان کی اس نان ہیومن جو کانٹینٹ ہے یا نان ہیومن اینیملز جتنے بھی ہیں اس کے اوپر انسان کی ایک طرح سے ڈومیننس ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں فرام دا ریلیجس پوائنٹ آف ویو کہ ایک ڈومیننس ہے انسان کی دیگر مخلوق کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پرپزز کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے جو دوسری مخلوق ہے اس کو جس طرح سے چاہے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. یعنی جو بھی پرپز وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ویلفیئر کے لیے، اس کے بینیفٹ کے لیے فٹنگ ہے، وہ اس پرپز کے تحت نان ہیومن کانٹینٹ کو یہ یوز کر سکتا ہے. یعنی جو ٹریڈیشنل ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہے اس کے تحت انسان کا نان ہیومن اینیملس کے ساتھ کوئی مورل کنسرن نہیں ہے، اس کی کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے. اگر مورل سٹینڈنگ ہے تو صرف ادر ہیومن بینگ کی ہے، کیونکہ خود ایک انسان کی طرح جو دوسرا انسان ہے وہ بھی گاڈ کے امیج سے ہے، وہ بھی گاڈ کے امیج جو ہے اس کے اندر بھی نظر آتا ہے. تو انسان کے ہاں ٹریڈیشنلی جو مورل کنسیڈریشن کا ایک دائرہ کار تھا، اس دائرے کے اندر صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ ایک ہیومن بینگ کے دوسرے ہیومن بینگ کے ساتھ جو ریلیشن ہے، کیا وہ مورل ریلیشن ہے، کیا وہ امورل ریلیشن ہے. یعنی ایک فرد جب دوسرے فرد کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس انٹریکشن کو ایویلویٹ کیا جاتا تھا کہ کیا اس نے کسی دوسرے انسان سے اچھا سلوک کیا ہے یا کہ برا سلوک کیا ہے. جبکہ انسان کا یہ سلوک جانوروں کے ساتھ جو ہے اس کو کبھی بھی مورلی ایویلویٹ نہیں کیا جاتا تھا. اب کرسچین ٹریڈیشن کے اندر سینٹ تھامس ایکونس کا نام سب جانتے ہیں. تو ایکونس کا بھی یہ خیال ہے کہ ایک نیچرل آرڈر جو خدا کا بنایا ہوا ہے، اس نیچرل آرڈر میں انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اینیملس کو اپنے مقاصد کی خاطر، اپنے پرپزز کی خاطر وہ ان کو کل بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ اس میں احتیاط ہمیں برتنا ہوگا کہ اینیملس کو ایکسپلائٹ کرنے کی، یوز کرنے کی، ان کو کل کرنا کھانے کے لیے یا کسی اور پرپس کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں صرف اتنی احتیاط ہونی چاہیے کہ اینیملس کے ساتھ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے وہ کرول ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم اس کی کسی طرح سے کلنگ بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر کرول ایلیمنٹ جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اب اگر ہم اس ریلیجس ٹریڈیشن کو دیکھیں تو پھر یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کی مورل کیٹیگریز آ جاتی ہیں. وی ہیو انٹائرلی ٹو سیپریٹ مورل کیٹیگریز. یعنی انسانوں کے لیے جو مورل کیٹیگریز جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اور اینیملس جو جس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اسٹرکٹلی اسپیکنگ میں بات کر رہا ہوں کہ اینیملس جو ہیں ان کی کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے، یعنی ان کی بذات خود کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کی اپنی کوئی انٹرنزک ویلیو نہیں ہے. ہاں، ان کی انسٹرومنٹل ویلیو ضرور ہے، کیونکہ وہ انسان کے مقاصد جو ہیں، انسان کے پرپسز جو ہیں اس کو فلفل کرتے ہیں. دو they don't have any intrinsic value, but they do have instrumental value, and this instrumental value is meant for the human being. یعنی چونکہ انسان کو وہ خوراک فراہم کرتے ہیں، انسان کو وہ تفریح فراہم بھی کرتے ہیں، انسان انہیں کھاتا بھی ہے، انسان ان کے جو سکن ہے اس سے کپڑے بھی بناتا ہے، جوتے بھی بناتا ہے.
تو اس لحاظ سے ان کی ویلیو انسان کے لیے ہے. اب اگر ان کی کوئی ویلیو ہم ڈٹرمن کر پائیں گے اس ریلیجس پرسپیکٹو کے اندر، اس ریلیجس ٹریڈیشنز کے تحت، تو پھر یہی ہوگی کہ ان کی ایک طرح سے انسٹرومنٹل ویلیو ہے، ان کی کوئی انٹرنزک ویلیو نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک نقطہ نظر ہے ٹریڈیشنل مورل، ٹریڈیشنل ریلیجس تھنکنگ کے اندر، کہ جس میں صرف انسٹرومنٹل ویلیو اسائن کی جاتی ہے اینیملس کو، اور جو انٹرنزک ویلیو یعنی سم تھنگ از ویلیویبل ان اٹ سیلف والی بات جو ہے وہ صرف انسان کے لیے ہے. یہ نقطہ نظر اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی ریزرویشن ہے. اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا یہاں پہ جو ماڈرن یوٹیلیٹیرینسٹ پیٹر سنگر جو ہے، اس کی بہت زیادہ ریزرویشن ہے اس قسم کے ایٹیچیوڈ جو ہم اینیملس سے روا رکھتے ہیں. یعنی اینیملس کو تو ہم کوئی انٹرنزک ویلیو اسائن نہیں کرتے، اگر کوئی ویلیو اسائن کرتے ہیں تو وہ انسٹرومنٹل ویلیو اسائن کرتے ہیں. اگر اینیملس کی کوئی قدر و قیمت ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ انسان کو خوراک فراہم کر رہا ہے، وہ انسان کے لیے ایک طرح کا امیوزمنٹ کا جو ہے وہ باعث ہے. ہم نے اس کو چڑیا گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، یا پھر ہم یہ ہے کہ ہم ایک کھیل کے طور پہ اس کی ہم کلنگ کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی حیثیت ہم اینیملس کو اسائن نہیں کرتے. اب یہ جو نقطہ نظر ہے، یہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو جسٹیفیکیشن دی گئی کہ ایک نیچرل آرڈر کے اندر انسان کو جو ڈومیننس پرووائڈ کی گئی، تو یہ ایک طرح سے تھیولوجیکل جسٹیفیکیشن تھی. اب وہ لوگ جو اس تھیولوجیکل جسٹیفیکیشن کو نہیں مانتے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو ریلیجن کے اوپر بلیو نہیں کرتے، تو وہ مے بی فار دوز پیپل دس تھیولوجیکل جسٹیفیکیشن از انکمفرٹیبل یا ان ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے. اب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ویسٹرن فلسفی کے اندر بھی بہت ساری ایسی ٹریڈیشنس ہیں کہ جنہوں نے ہیومن بینگ کی جو ڈومیننس اوور نان ہیومن اینیملز جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اب وہاں پہ بات یہ کی جاتی ہے کہ جی دیکھیں جانور جو ہے اس کے اندر راشنلٹی نہیں ہے، جو اینیملز جو ہیں وہ ڈیلیبریٹ نہیں کر سکتے، وہ ان کے اندر سوچ بچار کا ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ گفتگو نہیں کر سکتے. تو اس طرح کا جو رویہ ہے وہ ضروری نہیں کہ ریلیجس جو سرکلز ہیں اس کے اندر پایا جائے، یعنی ڈومیننس انسان کی اینیملز کے اوپر، بلکہ سیکولر تھاٹ کے اندر بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے، جو کہ ویسٹرن فلسفی میں اس کے بہت سارے ایویڈنسز موجود ہیں. اب یہ جو ایٹیچیوڈ اختیار کرنا کہ چونکہ اس کے اندر راشنلٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ گفتگو نہیں کر سکتا، اس بنا پہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک جو ہمارا مورل کنسیڈریشن کا ایک جو سرکل ہے اس کے اندر لے آئیں. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمیں ٹریڈیشنل ریلیجن کے اندر بھی نظر آیا کہ جس میں اینیملز کو کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں دی گئی، اور یہی جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ہمیں سیکولر تھاٹ یعنی ویسٹرن فلسفی کے اندر بھی نظر آیا کہ جہاں پہ اینیملز جو ہیں ان کے لیے ہماری کوئی مورل رسپانسبلٹی، کوئی مورل ڈیوٹی جو ہے وہ ہماری ان کے لیے نہیں ہے، یعنی ہم ان کو مورلی کنسیڈر ہی نہیں کرتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایشو کے بارے میں کہ کیا نان ہیومن اینیملز جو ہیں ان کی کوئی مورل سٹینڈنگ ہے، ان کی کوئی انٹرنزک ویلیو ہے، کیا ہم اس کو اپنی جو مورل اوبلیگیشنز کا جو ہمارا دائرہ ہے ایز اے ہیومن بینگ، جو ہماری مورل رسپانسبلٹی ہیں،
کیا ہم ان مورل رسپانسبلٹیز کے اندر کچھ ایسی رسپانسبلٹی کی بھی بات کریں گے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ نان ہیومن اینیملس کے ساتھ ہو. تو یوٹیلیٹیرینس کا نقطہ نظر یہ ہے، یوٹیلیٹیرینس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز راشنل ہے یا کوئی انڈیویجول جو ہے وہ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ انڈیویجول جو ہے وہ سفر کرتا ہے. یعنی ہمارے لیے جو گائیڈ لائن پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ پرنسپل آف یوٹیلیٹی، ایک جو یوٹیلیٹیرینس کا کرکس ہے اس کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے. اگر کوئی انڈیویجول، وہ یہاں پہ کسی انسان کا یا اینیملس کا نام نہیں لیتے، یوٹیلیٹیرینس یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انڈیویجول سفر کرتا ہے اور اس سفرنگ کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا مورل سٹینڈنگ ہے. یعنی بالکل یہاں پہ ایک بات کلیئر کی گئی کہ اٹ از ناٹ دی راشنلٹی جو ایک کریکٹرسٹکس انسان کا ہے یا اسپیکنگ جو ہے، اس کی وجہ سے ہم کوئی ڈسٹنکشن قائم نہیں کر رہے. ہمارے ہاں جو ڈسٹنکشن جس چیز کے اندر ہمیں نظر آنی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا کوئی انڈیویجول سفر کرتا ہے. اگر کوئی انڈیویجول سفر کرتا ہے، چاہے وہ ہیومن بینگ ہے چاہے وہ نان ہیومن بینگ ہے، ہمارا اس کے لیے کنسرن ہوتا ہے. تو صرف ایک ہمارے پاس کرائیٹیریا رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کرائیٹیریا یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیویجول کیپیبل ہے، کیا کوئی انڈیویجول کسی ہیپینس کو، کسی ان ہیپینس کو، کسی پلیئر کو، کسی پین کو، کسی سفرنگ کو ایکسپیرینس کرنے کے کیپیبل ہے. اگر وہ کیپیبل ہے تو اس کے لیے ہمارا مورل کنسرن ہوگا. اب بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ کین اینیمل ریزن، کین دے ٹاک. سوال یہ ہے کہ کین دے سفر. if animals can suffer, if they can experience pain and pleasure, تو پھر اس کے لیے ایک مورل obligation ہماری بنتی ہے کہ ہم اس کو اس سفرنگ سے نجات دلائیں، اس کو ایک پینفل سچویشن جو ہے اس سے اس کی حفاظت کریں، اس کو پروٹیکٹ کریں. تو اب مل نے یہاں پہ ایک جو فارمولا ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ فارمولا کچھ اس طرح سے ہے: بیکاز بوتھ ہیومن اینڈ نان ہیومن کین سفرز، سو وی ہیو سیم ریزن فار ناٹ mistreating both. If a human is tormented, why is it wrong? Because he suffers. Similarly, if a non-human is tormented, he also suffers. And so, it is equally wrong for the same reason. یعنی جس طرح سے ہم نے انسانوں کے بیچ میں دیکھا کہ اگر وہ مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم اس ایکٹیویٹی کو رانگ کہتے ہیں، اسی طرح سے اگر اینیملز جو ہیں وہ مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس ایکٹیویٹی کو بھی مورلی رانگ کہا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اینیملز کو جو سفرنگ ہوگی یا اینیملز جو پینفل ایکسپیرینسز میں گزرتے ہیں وہ انسان کی ایکٹیویٹی سے گزرتے ہیں. تو ان کا یہ ایک ریولوشنری خیال تھا، اگر آپ اس کو اس زمانے میں دیکھیں، کہ جہاں پہ صرف انسان جو ہے اس کی اہمیت ہے، اس کی مورل سٹینڈنگ ہے، لیکن جانور جو ہے اس کی کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں. اس دور کے اندر یوٹیلیٹیرینزم کا اس چیز کو ریکگنائز کرنا کہ اس کرۂ ارض کے اوپر انسان ہی نہیں بلکہ دوسری بھی انسان کے علاوہ اسپیشی ہے، اس کی بھی ایک مورل سٹینڈنگ ہے. یعنی ہمیں ہیومن جو بینگ ہیں ان کے علاوہ جو مورل حیثیت بن جاتی ہے جانوروں کی، نان ہیومن اینیملز کی، اس کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا
جو یوٹیلیٹیرینزم کی وجہ سے سوسائٹی میں لوگوں کی فکر کے اندر اور ان کی پریکٹس کے اندر آیا۔ ہم اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ خدا حافظ۔